बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है। मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मुल्क की सियासत में कौमी हुकूमत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा और वाज़ेह है उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत नहीं, उन्होंने कौमी हुकूमत की बात की। राजा रियाज साहब ने भी गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से भी ये कहा गया। और राजा रियाज बड़े मालूमात रखते हैं उनके पास, क्योंकि उन्हें किसी को जब नहीं मालूम था कि इलेक्शन कब होने, तो वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने बता दिया था कि फरवरी में इलेक्शन हो सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बयानात सामने आए हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इत्तेहाद बन रहा है। इलेक्शन से पहले ऐसा होता है, इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते हैं, लेकिन इसमें भी MQM की जानिब से बार बार ये बताया गया कि हम जो नून लीग से इत्तेहाद कर रहे हैं ये मुल्क की खातिर कर रहे हैं, ये सियासी इंतखाबी इत्तेहाद बाद में बात की जाएगी, ये अभी मुल्क की खातिर इत्तेहाद किया जा रहा है। सो ये किस तरफ मामला जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ जिनके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दें, 20 दिन से भी कम दिन का टाइम है उनके पास, तो ये किस तरह मुमकिन होगा। और अगर उनसे बल्ले का निशान ले लिया जाएगा या उनके जो चेयरमैन हैं वो अपनी पार्टी के चेयरमैन नहीं रहेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन होगी, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। और जो आने वाले इलेक्शन है उनके डायनेमिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जिस तरीके की मुआशी सूरत हाल है उसमें किसी भी हुकूमत का आकर हुकूमत बनाना, उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपना मुआशी प्लान देना होगा। साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तो क्या तमाम जमातों को ये खदशात उनके जब तक दूर हो जाएंगे, इतना टाइम है, क्योंकि जब नताइज आएंगे तो क्या तमाम जमातों को नताइज काबिल कबूल होंगे। और पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, 2 करोड़ 20 लाख इजाफा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि मुल्क भर में वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 75 लाख से जायद हो गई है। और नए वोटर्स में नौजवानों की अक्सरियत शामिल है जिनकी उम्रें 18 से 23 साल के दरमियान है। तो ये जो नया वोटर है ये किसको वोट देगा। और सवाल यह है कि इस वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए, क्योंकि वोटर को इलेक्शन के दिन की जो साइंस होती है बड़ी मुख्तलिफ होती है, वोटर को घर से बाहर निकालना होता है, तो उस दिन वोटर को घर से बाहर निकालने के लिए इन नौजवानों को, जिन्हें जेन ज़ी भी कहा जाता है, क्या किया जाएगा। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मेहमानों का तारुफ करा देती हूँ। नासिर हुसैन शाह हम करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, अहमद उवैस साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफी, सीनियर तज्जियाकार। तो अहमद उवैस साहब, आपकी इजाजत से मैं भट्टी साहब से आगाज करना चाहूंगी। और जो पहली सवाल मेरा आपसे भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, ये बताइएगा जो बाज़गश्त चल रही है, इससे पहले भी हो रहा था कि मुल्क की मसाइल का हल किसी एक सियासी जमात के पास नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या तमाम तर इशारे जो है इसी तरफ जा रहे हैं, या जो नून लीग दावे कर रही है कि हम तन्हे तन्हा हुकूमत बना लेंगे, उसमें कुछ वजह है? देखिए, वैसे तो आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू जो है कमाल का इंटरव्यू है, और उसमें जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो दूसरा है। लेकिन पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। कौमी हुकूमत का मतलब होता है कि कौम की नुमाइंदगी, पूरी कौम की नुमाइंदगी। अब पूरी कौम की नुमाइंदगी तब होती है जब इसमें तहरीक इंसाफ शामिल हो, और क्या इस कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ शामिल होगी? अगर नहीं होगी तो फिर ये कौमी हुकूमत नहीं होगी, ज़ाहिर है। पूरी और तहरीक इंसाफ सारी वो नहीं है जो 9 मई में मुलव्वस थी। 9 मई में उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अगर 9 मई के मुलजमों और मुजरमों को इलेक्शन से आउट भी कर दिया जाए तो तहरीक इंसाफ 2.25 करोड़ वोटर्स का लास्ट वोट लिए, और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और मकबूल तरीन जमात है। और जितने भी जी वो तहरीक इंसाफ तो खटक साहब की पार्टी में चली गई या इस्तेकाम पार्टी में चली गई, बचा कौन है? नहीं, मैं वोट बैंक की बात करता हूं। वोट बैंक कहीं नहीं गया। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो जहांगीर तरीन समेत सारे लोग हार जाएं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो परवेज खटक अपनी सीट से शायद ले जाएं 50-50, या बाकी सारे हार जाएं। कोई क्यों वोट देगा तहरीक इंसाफ का बंदा परवेज खटक ग्रुप को या जहांगीर तरीन ग्रुप को? क्यों देगा, किस वजह से देगा? और नून वाले उनको क्यों देंगे और पीपल्स पार्टी वाले उनको क्यों देंगे? तो वो एक जुगाड़ ग्रुप है, दाव लगाने वाला ग्रुप है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं। तो कौमी हुकूमत तो बनने से रही, और कौमी हुकूमत टाइप हम एक पहले भुगत चुके हैं। 16 महीने की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत, और जिसका अब सारे एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि नहीं मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो ये नहीं कहा था, मेरा तो ये मसला नहीं था, मेरा तो ये मामला नहीं था, मैंने तो बड़ी कोशिश की,
میں نے تو اس کو کہا ہم ہاتھ باندھتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, ہمیں نکالو, تو ایک اور کیوں بھگت کرنے دیں. لیکن زرداری صاحب کے کہنے کا مقصد یہ کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ رہیں, جبکہ نواز شریف صاحب 2/3 مانگ رہے ہیں اور کم از کم سادہ اکثریت مانگ رہے ہیں کہ وہ اکیلے حکومت بنائیں. اب آج جلدی سے مختصر کر کے عوام سے مانگ رہے ہیں نا جی نہیں, یقیناً مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے, اور جیسا آپ کو لگ رہا ہے ویسے مجھے لگ رہا ہے. اچھا, تو زرداری صاحب کا جو میرا فیورٹ ہے وہ ہے بلاول پوری طرح سے ٹرینڈ نہیں, اسے ٹرینڈ کر رہے ہیں, ابھی کچھ وقت لگے گا. مطلب ہمارا وزیر خارجہ 16 مہینے اس ملک کی جس کے ہاتھ میں خارجہ پالیسی تھی وہ ایک ان ٹرینڈ شخص تھا. اس ملک کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار ایک ان ٹرینڈ شخص ہے, اور اس ملک کی ایک بڑی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ایک ان ٹرینڈ آدمی ہے جس کو ابھی وقت چاہیے. پھر زرداری صاحب کا اگلا ایک بڑا مزے کا ہے, 2 پارٹیاں ہیں انہوں نے بتایا, ایک ہے PPP والی پاکستان پیپلز پارٹی, ایک ہے 4P والی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. 4P کا چیئرمین میں ہوں اور یہ مجھے وصیت میں ملی ہے. وصیت کو چھوڑ دیجئے, ہم بات نہیں کرتے وہ اصلی ہے نقلی ہے مشکوک ہے صحیح ہے, اس کو چھوڑیے. وہ بی بی صاحبہ میرے پاس چھوڑ گئی ہیں, امانت ہے میرے پاس. اب سوچئے اس میں جمہوریت میں کہاں گھساؤں, الیکشن کہاں گھساؤں. یعنی ایک گدی ہے جو مجھے ملی ہے ایک وصیت کے طور پہ, اور اب میں وہ چلا رہا ہوں اور میں اس کا 4 کا ہیڈ ہوں. اور آگے اچھا ہمارے میڈیا کو سلام ایک مرتبہ پھر. نواز شریف صاحب کی جو شاندار واپسی دکھانے کے بعد انہیں بلاول ناراض ہوئے, دبئی چلے گئے, زرداری صاحب پیچھے چلے گئے. اب بلاول لاڑکانہ نہیں دبئی چلے گئے ہیں, اب وہ زرداری صاحب منائیں گے. مجھے ایسے لگا جیسے یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا کوئی اختلاف ہے, یا فیڈل کاسٹرو یا چی گویرا کا کوئی اختلاف ہے. اتنا میڈیا اس پہ چیخ رہا تھا. اور جب بلاول نے ڈی پی تبدیل آپ نے خود ہی کہا آپ کا فیوریٹ پارٹ زرداری صاحب کے انٹرویو کا یہی ہے, جب میڈیا یہ بات کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پاس کوئی اور کام نہیں. اگر آپ حصے مزاح کے طور پہ میں نے فیوریٹ کہہ دیا ہے تو اس کو آپ نے سیریس لے لیا تو آپ کی مہربانی ہے. میں تو ویسے اچھا آگے تھا. بلاول نے ڈی پی چینج کی ٹویٹر کی یا ایکس کی, تو اس پہ شور مچ گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا. حالانکہ وہ ڈی پی کی تصویر چینج کی تھی, اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری لکھا ہوا تھا. لیکن کون پڑھتا ہے یا تو کہتے نا بلاول بھٹو کے آگے سے زرداری ہٹ جاتا تو پھر میں بھی شامل ہو جاتا ہوں, کتنا بڑا ہو گیا. لیکن بہرحال قومی حکومت کی بجائے مہربانی کریں, ہم بھگتا چکے ہیں قومی حکومت. 9 مئی کے جو ملزم اور مجرم ان کو سائیڈ پہ کریں, اور باقی اگر تحریک انصاف اور سارے گروپ شامل ہو کر کوئی حکومت بناتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. اچھا, تو ابھی اویس صاحب کی طرف جانے سے پہلے بھٹی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بلاول ابھی انٹرین ہے, یہ سوال سب پوچھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جب وہ الیکشن کیمپین میں اب آگے بڑھیں گے تو پھر لوگ ان کو کیسے سیریس لیں گے جب والد محترم یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن پھر پیپلز پارٹی والے وضاحت دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے آپ ہیں, آپ کے گھر میں آپ کے بڑے کہہ دیں کہ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں, ابھی آپ بچے ہیں, اسی طریقے سے ان کے والد نے کہہ دیا, تو اس بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. تو ہم بھی پھر بھٹی صاحب بس موو آن کریں نا اب اس بات کو لے کے. ویسے ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ موو آن نہ بھی کریں, اس کے ساتھ چمٹ بھی جائیں, تو میں نے اور آپ نے کیا بگاڑ لینا ہے کسی کا. بلاول بھٹو صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اللہ ان کو لمبی عمر دے, صحت دے اور وزیر اعظم بنائے, کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں. زرداری صاحب کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خامند ہیں. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بعد میں بڑی سٹرگل کی, لیکن پہلی کوالیفیکیشن کیا تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی صاحبزادی تھی. مریم صاحبہ کی کیا جن حالات میں بے نظیر صاحبہ کو پارٹی کی کمان ملی اور جن حالات میں بلاول صاحب کو ملی, یہ آپ کو لگتا نہیں ہے بڑی مختلف انوکھے ہی ظاہر ہے بہت ایسے سرکمسٹانسز ہیں جس سے پارٹی کیسے نمٹتی؟ نہیں, انڈاؤٹیبلی کوئی شک ہی نہیں. میں نے کہا نا کہ انہوں نے بڑی سٹرگل کی, انہوں نے بہت سٹرگل کی, وہ انہوں نے بہت گروم کیا اپنے آپ کو. وہ ایک بڑی سیاستدان تھی. لیکن بلاول بھٹو صاحب کا پورا کیریئر دیکھ لیں, کوئی ایک کام ان کے کریڈٹ پہ ہو جب سے آئے ہیں. اچھا, نمبر 1 مریم صاحبہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ نواز شریف صاحبہ کی صاحبزادی ہیں. حمزہ شہباز کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ شہباز شریف کے بیٹے ہیں. اگر ہم موو آن نہ کریں, اس عوام نے کیا کرنا ہے, اس عوام کی کیا حیثیت ہے, اوقات ہے ان کے نزدیک. معذرت چاہتا ہوں, میں بھی اس میں شامل ہوں. ان کو پتہ ہے قیمے والے نان پہ آ جائیں گے, بریانی کی پلیٹ پہ آ جائیں گے,
اور تھانے کچہریوں کے ڈر سے آ جائیں گے, برادری کے زور پہ آ جائیں گے, ڈنڈے پہ آ جائیں گے. ان کی کیا اوقات ہے؟ ادھر سے گھسیٹا ادھر, اور جب جلسہ ختم ہوتا ہے اور جس طرح اللہ معاف کرے جان انسان جھپٹ رہے ہوتے ہیں اور 2-2 ہزار پہ حلف لے کر ووٹ دے رہے ہوتے ہیں اور 2.5 ہزار پہ جلسوں میں آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ ان کو پتا ہے ہمارے بچوں کی گدیاں انہوں نے آگے جانا ہے, اس سے آگے جانا ہے. یہ چند دن بعد مجھے آگے بڑھنے دیں بھٹی صاحب. ہماری سیاست ایسے ہی ہے. اب آپ سے پھر میں آگے پوچھوں گی پھر آپشن کیا ہے ہمارے پاس اگر یہ سیاستدان ہیں, یہی جماعتیں ہیں اور ان کے اندر اسی طریقے کی پارٹی میں جمہوریت ہے ان کی اپنی پارٹیوں میں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. ویسا آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا تمام جماعتیں جب تیاری کر رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے؟ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ جلسے ہوں گے, کارنر میٹنگز ہوں گی, پھر کبھی آپ کو اجازت ملتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ملتی ہے. اس وقت آپ کی جو پارٹی جس پوزیشن میں ہے تو کیا تیاریاں ہیں؟ اور انٹرا پارٹی الیکشن اس وقت آپ لوگوں کے لیے ناگزیر ہو گئے, نہیں تو وہ بلے کا نشان چلا جائے گا, تو کیا تیاری پارٹی الیکشن کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ بلے کا نشان نہیں جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں جو اس کی ریمیڈیز ہیں کہ اس کو کورٹ میں لے جائیں یا اس کی تیاری جو ہے ہم اس پیریڈ کے اندر اس کو الیکشن کروا کے مکمل کریں گے. بالکل بڑا سیریسلی اس کے اوپر اور پوری ایک اسٹریٹجائز کر کے کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اٹ ول بی ڈن. ہمارا نشان یہی رہے گا اور ہم الیکشن میں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے. دیکھیے ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں وہ فری اور ایکول اپرچونٹی جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے جو ایک کینڈیڈیٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہونی چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. وہ نظر آ رہا ہے سب کو, وہ لیول ایکول لیول گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے. ہمارا زیادہ وقت جو ہے وہ تو کنفرنٹیشن کے میں گزر رہا ہے حکومت کے ساتھ. جو بھی اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی میں, کیونکہ ہمارے کارنر میٹنگ ہوتی ہے ورکرز کی تو پولیس پہنچ جاتی ہے, ان کو تتر بتر کرتی ہے, لاٹھی چارج کرتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, گھروں میں گھس جاتے ہیں, ہراساں کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے الیکشن کیمپین چلانے کا. اور اس کے باوجود ہمارے جو تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے, تو متفق ہیں آپ پھر اس بات سے ان کی کہ نہیں؟ وہ تو جس طرح کہہ رہے ہیں نا, وہ میرے خیال میں انوار اللہ کاکڑ صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں ہی ڈزنٹ مین اٹ. اگر وہ آنیسٹی دکھاتے اور انٹیگریٹی اپنی دکھاتے اور جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن لا کے آرٹیکل سیکشن 230 جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے اور ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے ایکسٹینڈیڈ لمٹس کیا ہیں, وہ کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. وہ کہیں پر بھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جہاز اڑائیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کے امریکہ سے لے کے اور سارے یورپ کی اور پھر اس کے مڈل ایسٹ کی سیر کرا دیں. یہ جب قومی خزانے کے اوپر اس طرح سے لوگ ہاتھ مارنے لگیں گے تو وہ ان کی انٹیگریٹی کے اوپر آپ کیا بات کریں گے, اور ایسے لوگ کی زبان کے اوپر کون بلیو کرے گا؟ یہی پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے. ابھی کل وزیر داخلہ صاحب بھی بڑی بات کر رہے تھے کہ جی عمران خان کو تو یہ عدالتیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہی ہیں اور ان کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. لیکن وزیر داخلہ کو بھی یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پرائم منسٹر کیا کرتے پھر رہے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو اصولی طور کے اوپر آئین کے تابع نہیں کریں گے اور آئین اور قانون کے تابع ہو کے ہم کھڑے نہیں ہوں گے اور پھر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا نہیں کریں گے کہ جہاں پہ ہر شخص جو ہے اس کے دل سے آواز نکلے کہ ہاں یہ بڑے فیئر الیکشن ہو رہے ہیں, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ بالکل امپارشل ہے اور یہ کسی کا جو ہے کسی کی طرف ان کا ٹلٹ نہیں ہے, جھکاؤ نہیں ہے. یہ تاثر جو ہے دینے کے لیے جب تک یہ تگدو نہیں ہوگی, جب تک وہ یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے, ہم کبھی بھی ایک فری فیئر الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. اور یہ دھاندلی کے اوپر بیس الیکشن جو ہوگا وہ ایک بہت بڑی کرائسس کو جنم دے گا. ہاں اکانومی پہلے تباہ ہوئی ہے. اچھا چلے, لیکن ابھی تو پہلے تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرانے, احمد اویس صاحب اس کی تیاری ہم کرائیں گے. آپ سے سوال پوچھا آپ نے کہا وہ ہو جائے گا تیاری, لیکن ہم اس تیاری پر بھی ہیں. جی ہم اس تیاری اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں تو بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے,
کوئی استحکام پارٹی میں چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا. تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان میں الیکٹیبلز کی آپ کو پتا ہے ملک میں سیاست ہے, ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی انتخاب میں نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کی اس میں کیا پوزیشن ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک تو طریقہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آب رواں جسے کہتے ہیں نا, تو آب رواں میں یہ ہوتا ہے کہ گندا پانی گزر جاتا ہے, اس کی جگہ صاف پانی آ جاتا ہے. بہت سے لوگ انڈر پریشر ڈیورس ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ پارٹی چھوڑ دیں. بعض جو ہے وہ جو موقع پرست ہوتے ہیں, اپرچونسٹ ہوتے ہیں, وہ چھوڑ کے چلے گئے. کیونکہ جہاز کو جب ڈوبتا بعض کہتے ہیں نا کہ شپ جمپر جب دیکھتے ہیں کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے تو وہ پہلے چھلانگیں لگاتے ہیں اور لگا کے وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں, کیونکہ اور کوئی راستہ تو ہوتا نہیں ہے. اچھا, تو یہ کوئی ایسی اس پارٹی کے اوپر فرق نہیں پڑتا. پارٹی کی پاپولیرٹی تو آگے سے بھی زیادہ ہے. لوگ جو ہیں کامن مین جو ہے وہ اتنا زیادہ محسوس جب وہ جہاز میں ترین صاحب کے جہاز میں آ رہے تھے 2018 میں, تب آپ لوگوں کے یہ بیانات نہیں تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اچھا ہے جی, آب رواں کی طرح یہ بس صاف ہو گئے, پارٹی صاف ہو گئی. ابھی تو بہت مرحلے باقی ہیں آپ کی پارٹی کے لیے. جو ہے نا جی, اب کسی آدمی کو کرائسس میں پتہ لگتا ہے کسی شخص کی اہمیت کا, اس کی انٹیگریٹی کا, اس کی پرسیویرنس کا, اس کی کوالٹی کا ایز اے ہیومن بینگ, وہ کرائسس میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کرائسس کو کیسے فیس کرتا ہے کوئی شخص. اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے کیسے ساتھ دیتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں مقابلے کے لیے, اور پارٹی کے ساتھ اپنی انٹیگریٹی کو جو ہے وہ ساتھ ملاتے ہیں, دکھاتے ہیں, اور اس مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو چھوڑتے ہیں, وہ چوری کھانے والے مجنو ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں. کافی مسکرا رہے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب. آپ کی ساری گفتگو میں پوچھ لیتی ہوں, مسکراہٹ کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ چلے گئے, ایکسپوز ہو گئے, آپ کی پارٹی میں کیا معاملات ہیں؟ بلاول صاحب آ کے پھر سے کیمپین شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ویکینڈ پہ آپ نے جو اس وقت میڈیا میں حالت رہی پیپلز پارٹی کے معاملات کو ڈسکس کر کے, بھٹی صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, ڈی پی چینج ہو گئی, اس پہ بات ہو رہی تھی, پھر تصویر لگانی پڑ گئی آج بختاور صاحبہ کو, تو سب ٹھیک ہے نا ناصر حسین شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو میں ابھی آیا, میں نے زیادہ باتیں نہیں سنی اپنے محترم بھٹی صاحب کی, یا محترم اویس صاحب بھی میرے بہت مہربان ہیں, بھٹی صاحب بھی, ان کو تو میں رسپونڈ نہیں کر سکوں گا, میں نے سنی نہیں ان کی باتیں. لیکن میں یہ ضرور, آپ جو انٹرویو کے بعد جو ایک دم سا سیاسی بھونچال سا کہہ لیں, یا جو میڈیا پہ ایک طوفان سا آ گیا, یہ خواہ کا, اس میں کچھ نہیں تھا. محترم آصف علی زرداری صاحب نے کوئی 1.5 گھنٹہ سے زیادہ کا ان کا یہ انٹرویو تھا, جس میں ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا, ان کی دیگر چیزوں کو کسی نے توجہ نہ دی. ان کی تو انٹیگریٹی نہیں انڈرمائن نہیں ہو گئی, ان کی پوزیشن انڈرمائن نہیں ہو گئی بطور پرائم منسٹر اگر کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. دیکھیں انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تجربے کی ضرورت ہے, اور وہ اپنے لیے بھی کہا کہ میں بھی ابھی تک تجربہ حاصل کرتا رہتا ہوں, اور ایکسپیرینس تو ہر کسی کو آخری دم تک حاصل کرنا ہوتا ہے, یہ سب کے علم میں ہے. یہ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا, جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, کہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, زیادہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ سیاسی ان میں ایبلٹی ہے. اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کی بات کو, جو ایک بہت صحیح بات کہی, ایک باپ کے آگے اس کا اگر بیٹا ہے, یا ویسے بھی وہ باپ اپنے لیے بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں خود بھی ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتا ہوں, مطلب ابھی بھی کر رہا ہوں. تو یہ تو آخری دم تک لرننگ جو ہے وہ تو آخری دم تک ہر کسی کو, اگر کوئی کہتا تو یہ ان کا بڑا پن ہے, لیکن اس کو چھوڑ کے سب کو ایک چیز پہ لایا گیا. ایسا بالکل نہیں ہے, کوئی اختلافات نہیں ہے, سب ساتھ تھے اتفاق سے. میں اس وقت ادھر ہی اسلام آباد میں تھا, اس سے ایک دن پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی, جس دن پریزیڈنٹ صاحب کا یہ انٹرویو تھا, کوئی جب وہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی یا جو بھی سلسلہ تھا, اور یہ پروگرام پہلے سے پلان تھا. چیئرمین صاحب نے دبئی جانا تھا کراچی سے, آصف علی زرداری صاحب نے جانا تھا اسلام آباد سے, اور اسی طرح دی فریال نے بھی کراچی سے اسلام آباد جانا تھا. وہاں پہ سنم بھٹو صاحبہ
اور دیگر ان کا فیملی آپس میں گیٹ ٹوگیدر تھا, اور بھی ایشوز ہوتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں وہاں پہ. اور یہ ابھی یوم تاسیس ہمارا 30 کو ہے, چیئرمین صاحب اس میں آئیں گے, اور وہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اور ایسی کوئی جس کو ایک دم سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر کوشچن آ گیا کہ جی انہیں کہہ دیا کہ وہ بالکل کوئی نا تجربہ کار ہے. ایسا انہوں نے نہیں کہا. ان کے جو انٹرویو کا دوسرا حصہ ہے, میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. چلیں بھٹی صاحب, آپ نے بھی سن لیا ہوگا, میڈیا سے کہہ رہے ہیں ہائی لائٹ کریں. ویسے ناصر حسین شاہ صاحب, ایک سوال آپ سے, کیونکہ آج ایک کمیٹی بنائی ہے پیپلز پارٹی نے, اس میں آپ بھی ہیں, سیاسی شخصیات سے رابطے ہوں گے, چاروں صوبوں کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, تو اتحاد کے لیے اب آپشنز کیا بچے ہیں؟ اتنے سارے لوگ باپ پارٹی کے نون لیگ میں چلے گئے, پھر ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور دیگر الائنس ٹو پیپل. خیر سندھ میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہوگی, جو 3 ٹینیور آپ کے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, لیکن پنجاب میں آپ کا آپشن کیا ہے اتحاد کے لیے؟ دیکھیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بات کرتی ہے, اسی لیے یہ کمیٹی بنائی. اور ہم نے یہ پہلے بھی بات چیت ہماری چلتی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ میں تو یہ کئی دنوں سے کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ تو پیپلز پارٹی نے 15 سال میں بیڑا غرق کر دیا, اب ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا اور یہ سب بڑا لائن سے اکٹھا ہو گیا اور اب جی یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہاں پہ 2008 میں تو بی بی شہید ہوئی, جذبات کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کو یہاں پہ سیٹیں ملی. 2013 میں کیا ہوا, جب RO الیکشن تھا اور ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز تھے, لیکن 2008 سے زیادہ نشستیں سندھ میں ملی. پھر 2018 میں کیا ہوا کہ جب یہ RTS والا الیکشن تھا جس میں PTI کو ہر جگہ سے جتوا دیا گیا, ہمارے لوگ جیلوں میں تھے, ملک سے باہر تھے, 10 سے زیادہ لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا, پریشر رائز کیا گیا, بہت سارے ہمارے ریزلٹ چینج کر دیے گئے. لیکن سندھ میں ہم 2013 سے بھی زیادہ نشستیں آ گئی ہماری, اور اب تو ہم سویپ کر رہے ہیں یہاں سے. یہ وہ خدمت ہے جو بہت سے ارسطو اور سقراط کو نظر نہیں آتی, کہیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی سندھ کا بیڑا غرق ہو گیا. سندھ میں بہت کام ہوا ہے, سندھ میں مفت علاج ہوتا ہے, یہی تو آپ کا کمال ہے کہ جس کو آپ RO الیکشن کہتے ہیں, ایک الیکشن کو RTS بٹھا کے کہتے ہیں نتائج حاصل کیے گئے. باپ پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے سندھ میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہے, جس کی وجہ سے یہ ہمیں, یہی تو کمال ہے پیپلز پورے پارٹی. پاکستان کہہ رہا ہے کہ بلاول جب وزیر اعظم ہوگا تو یہی علاج پنجاب میں مفت ہوگا, KP میں مفت ہوگا, بلوچستان میں مفت ہوگا, اور بھی جو ہماری اصلاحات ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے الیکشن میں. اور 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. PTI آپشن ہے ویسے اتحاد میں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب جو وہ کہہ رہے ہیں احمد اویس صاحب جو ریزلٹ ہوں کہ گے, ایسے لوگ چلے گئے پارٹی میں سے جن کی ضرورت نہیں تھی اور جو سیاسی طور پہ ویک تھے, ان میں ظاہر وہ نہیں تھی پارٹی میں مسائل یا سیاست کے مسائل. کروڑوں ووٹ اس کو نہیں ملے, یہ RTS کے ووٹ تھے. جہانگیر ترین صاحب کے جہاز سے تو چلے بعد میں آئے نا, اس سے پہلے لوگوں کو بھیجا گیا. جب اس طرح کے لوگ ہوں گے, اور پھر ایک اور بات جو سب سے اہم بات ہے, دیکھیں لوگ اس طرح نہیں چھوڑتے, لوگ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا کرتی ہے. اگر لیڈرشپ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہو کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو سب کچھ ہے, میں اتر رہا ہوں تو اسمبلیاں نیشنل اسمبلی توڑ دو, میں نہیں ہوں اقتدار میں تو 2 اچھی بھلی اسمبلیاں چل رہی ہیں 2 صوبوں کی, ان کو توڑ دو, پاکستان کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, میں نے گرفتاری نہیں دینی, مجھے کوئی گرفتار کرنے آئے تو پیٹرول بم سے حملہ کر دو, اور آپ لوگوں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے. اور پھر جو ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے جو زہر بویا لوگوں کے ذہنوں میں, جو اب ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا, یہ چاہتے تھے. اور ان کے ارد گرد جو لوگ تھے کہ کیا وہ بیچاری خواتین ہیں, دوسرے لوگ ہیں جو بھگت رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں, جو کردار ہیں, ان کو سزا ہو, اور باقی لوگوں کو ٹوکن سزائیں ملیں جو بیچاری خواتین بھگت رہی ہیں. جو ہلہ شیری میں ایک ہوتا ہے موب, چلیں جی وہ تو امید سمجھ رہے تھے نا, یہ ریاست مدینہ والوں کو وہ امید سمجھتے تھے. وہ ریاست مدینہ والوں نے میں بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آؤں گی تو پوچھوں گی اب جو بچی ہے PTI پیپلز پارٹی اسے اتحاد کرے گی کہ نہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں.
वेलकम बैक वंस अगेन। भट्टी साहब, आपसे पहले पूछूंगी, फिर नासिर साहब से और फिर उवैस साहब से। ये बताएं, ये पीपल्स पार्टी की उतने शुकूक व शुबहात क्यों है? इनकी जो फहरिस्त इल्जामात की बड़ी तवील हो रही है, निगरां हुकूमत पे बड़े एतराज हैं। आज भी जब इसहाक डार साहब को कायदे-ए-बान नामजद किया गया सेनेट का, उस पर भी एतराज हुआ, जबकि सलीम मानवी वाला चीफ विप बना दिए गए। फिर जब बात होती है MQM के इत्तेहाद की नून लीग से, तो ये कहते हैं जी दरअसल 18वीं तरमीम के ऊपर तमाम तर उसके खिलाफ साजिश हो रही है। और ज़ाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उस हवाले से बयान भी दे दिया। वो कहते हैं जी असल में 18वीं तरमीम रुकावट है, आम पाकिस्तानी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, सरमायादारों के लिए, सरमायादारों के लिए। तो भट्टी साहब, इनके जो शुकूक व शुबहात हैं उनमें कोई आपको वजन लगता है? पहली बात तो ये है कि मैंने सदर पहली मर्तबा नासिर हुसैन शाह साहब को इतना गरजते और बरसते देखा है, कभी नहीं ऐसे हुआ। ये हमने बड़ी मुश्किल प्रोग्राम भी किए हैं, ताबड़तोड़ इन पर हमले किए हैं, सिंध की कारकर्दगी, एजुकेशन, सेहत वगैरह, ये हमेशा से बड़े धीमे। और लेकिन ये जो इस मौजू पे जितना इन्होंने गुस्सा किया, इसका मतलब है ये मौजू ठीक है। इसका मतलब है जरदारी साहब ने ठीक कहा था कि बिलावल पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, इसे ट्रेंड कर रहे हैं। वो भी अभी कुछ वक्त लगेगा। ये पहली मर्तबा नासिर हुसैन शाह साहब जाहिर मोमन आदमी हैं, अंदर से उन्होंने कहा कि ये क्या आप लोग असल बात पर फोकस करके बैठे हो, तजर्बे की तरफ जाओ। मुझसे ज्यादा वेल स्पोकन है, मुझसे ज्यादा अच्छा बोलता है। लेकिन मैं नासिर हुसैन शाह साहब चूंकि मौजूद नहीं थे, फिर रिपीट कर देता हूं कि बकौल जरदारी साहब हमारा वजीर खारजा अनट्रेंड था। 16 महीने हमारी खारजा पॉलिसी एक अनट्रेंड शख्स के पास थी, और हमारा अगला वजीर आजम का उम्मीदवार एक अनट्रेंड शख्स है। और बाकी वो जो 3P और 4P वाली, वो खैर उनकी अपनी दोनों पार्टियां जाहिर है वो रखें। और नासिर हुसैन शाह साहब से एक मैं सवाल करना चाहूंगा कि जरदारी साहब बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, लेकिन यही 2-4 अलग बातें करने पर मुस्तफा नवाज खोखर पार्टी से फारिग हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस जमहूरी पार्टी से या बिलावल फारिग होंगे या जरदारी साहब फारिग होंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि पार्टी पॉलिसी तो एक होगी ना। अच्छा, अब आ जाइए इस पे जो इन्होंने शकूक शुबात है। शकूक शुबात में दम है इस वजह से कि अनवारुल हक काकड़ साहब और बाप पार्टी जो थी, ये निगरान गवर्नमेंट से पहले मुस्लिम लीग नून में जा रही थी, नंबर 1। उसके बाद फवाद हसन फवाद मौजूद हैं, उसके बाद डॉक्टर सैफ मौजूद हैं, उसके बाद तोकीर शाह अभी वर्ल्ड बैंक चले गए, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद शाहिद अशरफ तारड़ हैं जो ब्यूरोक्रेट है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी उनकी। इसके अलावा मोहसन नकवी साहब मौजूद हैं पंजाब में, अभी भी बेटे हैं वो जरदारी साहब के, और भाई हैं नासिर हुसैन शाह साहब के, लेकिन उनसे भी गिले हैं। और इसके अलावा मौलाना के समदी हैं KP में। तो निगरान हुकूमत कहना मेरे ख्याल से कोई हम ज्यादती करते हैं, और वैसे भी ये गैर आइनी हुकूमतें हैं। जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने भी अब 41 सफ़ात का जो इजाफी नोट है, और ये जस्टिस बंदयाल नहीं कह रहे, इमरान खान के सहूलतकार जजेस जिन पर इल्जाम लगता था वो नहीं कह रहे, ये जस्टिस अख्तर मिनल्ला कह रहे हैं कि ये गैर आइनी है, और वो भी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन, गवर्नर और सदर ने गैर आइनी काम किया। अच्छा, तो ये एक है कॉन्सेप्ट है कि ऐसा है, लेकिन मैं हैरान ये होता हूं कि पीपल्स पार्टी को तो इस पर एतराज ही कोई नहीं होना चाहिए था। 16 महीने शेरो शक्कर रहे, शहबाज स्पीड की हमें जरूरत सिंध में भी है, शहबाज हुकूमत जैसा कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, शहबाज स्पीड जैसा कोई मुंतजम आला नहीं है। तो ये तो दोनों एक हैं, और यकीन करें, मजे की बात सुनिए, अगर आइंदा कौमी हुकूमत या अलायंस की हुकूमत बनने की बात हुई तो जरदारी साहब लीड करेंगे, और ऐन मुमकिन है फिर इकट्ठे हो जाएं भुट्टो साहब और जिया साहब। और अगर हुकूमत ना बनी, यानी इस पोजीशन में मुस्लिम लीग नून मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अक्सरियत ले ली, तो फिर बिलावल भुट्टो लीड करेंगे इनकलाबी बन के। और आखिर में अहमद अवैस साहब ने बड़ा खूबसूरत फिक्रा, आबे रवां, यानी गंदा पानी इससे निकल रहा है। क्या खूबसूरत जुमला अहमद अवैस साहब, आई लव यू। कल तक आप इसको विकटें गिराना कहते थे, आज इसको आबे रवां। और ये आबे रवां में गंदा पानी आया कब से, और जब गंदा पानी आ रहा था तब क्यों आने दिया। लेकिन बहरहाल अहमद अवैस साहब आजकल क्राइसिस में, इसलिए आबे रवां, आई लव यू। बहुत कुछ कह गए भट्टी साहब इस मुख्तसर गुफ्तगू में। मासूमाना सवाल भी पूछिए शाह साहब आपसे कि जो मुस्तफा नवाज खोखर के साथ हुआ
ایک مختلف اوپینین رکھنے کے، اختلاف رکھنے پر، کیا یہاں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے اگر پارٹی میں جمہوریت؟ اور آپ کی تو 2 پارٹیاں ہیں، خود زرداری صاحب نے بتایا انٹرا پارٹی الیکشن پہ دونوں ہی جماعتوں میں ہوتے ہیں، ویسے آپ کے کیا کتنی جمہوریت ہے ذرا یہ بتائیں؟ دیکھیں بالکل الیکشن ہوتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے جو لیڈرشپ ہے وہی ہوتی ہے. میں سن رہا تھا کچھ دنوں سے کئی دوست ہمارے کل سے یہ بحث چھڑی ہے کہ جی یہ دیکھیں جتنی بڑی پارٹیز ہیں ان میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا، چلے ایسے ہی کسی کا نامینیشن بھر دیں. اچھا وہ کوئی نامینیشن اگر بھر دیا جاتا تو پھر کہتے جی دیکھیں یہ تو ماموں بنا رہے ہیں، ایسے ہی بنا رہے ہیں. کیونکہ لیڈرشپ کے سامنے میں پیپلز پارٹی کی بات کرتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کوئی بھی سینئر ہمارا آ کے کھڑا ہو الیکشن میں چیئرمین شپ کے لیے، اچھا موقع آپ کوئی ٹرین شخصیت لے آئیں. آپ خود ماشاءاللہ اتنے ماشاءاللہ تجربے میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، یہ ایک کھڑے ہو جائیں چیئرمین شپ کے لیے، آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک لیگیسی ہوتی ہے اور اس کے لیے مقابلہ ہوتا ہے نا. ہم مقابلہ چلیں تھوڑا سا تو ہو نا کچھ، تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے اگر کوئی آئے تو اس کو اپنا قبرستان ہونا چاہیے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو دفن ہو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو دفن ہوئی ہوں، شہید مرتضی بھٹو ہو، شہید شاہ نواز بھٹو ہو، اور بہت سارا چیزیں ایسی اگر کسی کے پاس ہو سلسلہ تو بالکل آ کے مقابلہ کرے. ایسا نہیں ہے یہ جو آ کے جی یہ پارٹیاں کیا ہیں، یہ تو جی بس وراثت، وہ بھائی ان کی لیگیسی ہے. پیپلز پارٹی میں ناصر شاہ ہوں، میرا والد 70 میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جیت گیا تھا. چلیں اب میرے اپنی جاگیر ہے، ہماری بکار جاگیر، سیدوں کا بہت بڑا وہاں پہ ایک برادری کہہ لیں. بس احترام شاہ صاحب، لوگ سن لیں 2 دفعہ سکر کا ناظم رہا ہوں، ان باتوں کو مانتے ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو منسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت ایکٹیو ہوں، لیکن اگر میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ نہ لوں میں تو ہار جاؤں گا. سیاسی جماعتوں کا کام نہیں تو میں ہار جاؤں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پارٹی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. تو اسی طرح ہے پارٹی. باقی رہی انٹرا پارٹی الیکشن بالکل ہونے چاہیے، اور ابھی الیکشن کمیشن نے کہا ہے تو پی ٹی آئی کو ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کا ایک بہت پروسیس ہے، اس پروسیس میں انہوں نے حصہ لیا تھا، لیکن بعد میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تو مخدوم صاحب کو ایک دم سے علیحدہ کر دیا. دوسری بات جو یہ پریزیڈنٹ صاحب کی اس پہ آئی انٹرویو پہ جو میرے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، بھٹی صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن آج کل میڈیا کے بہت سارے لوگ پھپھے کٹنیاں بنے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو اختلاف ہو جائے. بھائی نہیں ہوتا اختلاف، کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی ہے ہم. انٹرویو دیں آپ، سب ٹھیک ہے. پھپھے کٹنیاں آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کو. واہ واہ شاہ صاحب، واہ کیا بات ہے. ہم پھپھے کٹنیوں کا کاروبار زرداری صاحب کے بعد چلائے. میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کریں. نہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں ان کے نہ باتوں میں جمہوریت، نہ فیصلوں میں جمہوریت، نہ پارٹیوں میں جمہوریت، نہ ان کو جمہوریت کی جیم کا بھی کوئی نہیں پتا. اور اصلی جمہوریت کی آنے کی راہ میں یہی لوگ رکاوٹ ہے. یہ چند فیملیاں ہیں جنہوں نے اس پورے ملک کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، سونا اگلتی انڈے دینے والی فیکٹریاں ہیں، اور اب نسل در نسل ان کے پاس ہے اور آگے چلتا جائے گا، آگے نسل در نسل چلتا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پارٹی میں شفاف انتخابات نہیں کرواتے، یقین رکھیں ان کو ملک میں بھی شفاف انتخابات نہیں ملتے. اور کہاں ہے کس جماعت نے شفاف انتخابات کروائے ہیں پارٹی میں؟ یہ شخصیت پرستی ہے اور عقیدت پرستی ہے، بصیرت پرستی نہیں ہے. تو بدقسمتی ہے، نیچے ہم بھی ویسے ہی ہیں، اوپر یہ بھی ویسے ہی ہیں. اور اس پورے پروسیس کو جو ایک ڈرامہ سا ہے اس کو ہم نے جمہوریت کا نام دیا، اور اسی وجہ سے جمہوریت سے چڑ ہوئی ہے لوگوں کو، ورنہ جمہوریت جیسا کوئی نظام ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ارشاد بھٹی صاحب، حسین شاہ صاحب، احمد اویس صاحب، تینوں ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر بریک لوں گی، بریک کے بعد پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. ویلکم بیک. اور آخر میں جاتے جاتے تمام جماعتیں جن کو تحفظات ہیں ان کے یہ تحفظات الیکشن سے پہلے دور ہو جائیں، نہیں تو جو نتائج آئیں گے
اس کے بعد بھی یہ صورتحال رہے گی تو پھر نتائج کے حوالے سے تمام جماعتیں اپنے تحفظات کا ایک مختلف نوعیت سے پھر ہمیں اظہار کرتی نظر آئیں گی. اور شاہد خاقان عباسی جیسے کچھ سیاستدان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایڈریس ہونا ضروری ہے، اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حالات ہیں میں اس میں الیکشن میں حصہ لوں. تو یہ تحفظات دور ہونا ضروری. دوسرے انٹرا پارٹی الیکشن ایک اچھی ایکسرسائز ہے، لیکن اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہوگی تو ظاہر ہے ملک میں بھی جمہوریت کی وہ اصل روپ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو جمہوریت کی اساس ہے. تو پارٹی کے اندر ہی جب تحیات چیئرمین شپ ایک شخصیت کو دے دی جائے گی تو پھر وہ شخصیت پرستی ہوگی، اس کے ارد گرد ہی اس کے فیصلوں کے انفرادی شخصیت کے گرد ہی پوری پارٹی کی سیاست ہی ارد گرد گھومے گی، اور ظاہر ہے پھر ایسے شخصیت کے گرد خوش آمدی ٹولہ زیادہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں پہ جمہوریت نہیں ہوتی. تو بڑا ضروری ہے اور تمام جماعتوں کو ان پوائنٹس پر سوچنا ہوگا. ہم مثالیں دیتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی کی، وہاں کی جمہوریت کی، تو وہاں کی ہمیں کچھ اصول بھی دیکھنے ہوں گے کہ پھر وہاں پر اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا اور تاحیات چیئرمین شپ کسی کو نہیں ملتی ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.